औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। कोविड-19 की वजह से स्पेन की मईशत पे जो असर पड़ा है, स्पेन में जो पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी है उस पे जो असर पड़ा है, और सियूदादांस पार्टी जो है उसका जो किरदार है उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान होंगे जनाब ताहिर रफ़ी साहब। काउंसलर हैं सियूदादांस पार्टी की जानब से सियूदाद बिया के, और समाजी कारकुन भी हैं। पॉलिटिक्स में भी माशाल्लाह उनका काफ़ी अमल दखल है और काफ़ी पुराने हैं स्पेन में रहते। तो उनसे आज इस हवाले से बातचीत करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो जनाब ताहिर रफ़ी साहब, आज आपने हमें टाइम दिया है। ताहिर भाई, मेरा आपसे जो पहला सवाल ये है कि कोविड-19 की वजह से जो स्पेन की मईशत पे असर पड़ा है और इससे जो पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी है उसको कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। सबसे पहली बात तो ये कि इस वायरस ने ना सिर्फ स्पेन को, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। पूरी दुनिया में तकरीबन ज़्यादातर ममालिक में इस वक्त लॉकडाउन है और छोटे और बड़े कारोबार बंद हैं, और ये वजह बनती है किसी भी मुल्क की मईशत को नीचे जाने की। तो स्पेन चूँकि पिछले तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा अरसे 14 मार्च से चूँकि यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हुआ था, और आज तकरीबन 49 दिन हमें हो गए हैं इसी लॉकडाउन में, जिसमें तकरीबन कारोबार जो है, ज़िंदगी वो बिल्कुल ठप होकर रह गया है। तो स्पेन का जो एक इदारा है, जो माली अदाद शुमार का एक इदारा है, जिसका क़याम 1970 में किया गया था इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो उनका ये कहना है कि स्पेन की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पिछले महीनों के अंदर 5.2% की कमी आई है, जो बहुत बड़ी कमी कही जा रही है स्पेन के इस मईशत के हिसाब से। ये बेसिकली ऐसा हुआ था कि एक इससे इससे पहले 2009 में जब ये हुआ, क्राइसिस आया था जब, उस वक़्त ये 2.6% सिर्फ गई थी ये। तब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे हमारे यहाँ पर। और अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं कि 2007 से एक एक क्राइसिस का दौर चल रहा था पूरे यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में उसका एक दौर आया था। तो स्पेन जो था अभी तक पूरी तरह उस क्राइसिस से भी नहीं निकल पाया था। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे थे, बेहतरी तरफ हम जा रहे थे, लेकिन ऊपर से हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। अब यकीनी सी बात है कि जब मुल्क के अंदर ये मामला होगा तो उसमें हर कारोबारी, हर नेशनलिटी का कारोबारी, यहाँ का हो, वो किसी भी दुनिया के मुल्क का हो, वो पाकिस्तान का है, तमाम कारोबारी लोग जो हैं वो इस सूरत हाल से यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अभी आने वाले वक्तों में जो हुकूमत इन मामलात को ख़त्म करने जा रही है, उसमें भी अभी वो श्योरिटी नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जो 14 मार्च से पहले के हालात थे स्पेन के, जो 14 मार्च से पहले जैसे हम फिर रहे थे, जैसे हम घूम रहे थे बाज़ारों में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, तो वो सिचुएशन में अभी किसी के सामने वो वाज़ह नहीं है कि क्या हम उस सिचुएशन में पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे आने वाले दो चंद महीनों में, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। तो यकीनी तौर पे ये जो फ़र्क पड़ा है, इससे तमाम कम्युनिटी को, तमाम लोगों को, हर कारोबारी को इससे फ़र्क पड़ा है, और तमाम लोग इससे मुतासिर हैं। जितार भाई, स्पेन में आपको ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस का, आप क्या समझते हैं कब तक इसका ख़ात्मा आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? और इसके बाद जब ये हालात नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे तो आप समझते हैं कि कब तक जो स्पेन की मईशत है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी? जी, जी भट्टी साहब, इसका ख़ात्मा कब होगा, आप यकीनी तौर पे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली ज़िंदगी रूटीन में कब आएगी, क्योंकि अब इस वायरस का ख़ात्मा दुनिया से शायद मुमकिन नहीं है। ये अब एक वायरस की तरह रहेगा। जब इसका वैक्सीनेशन आ जाएगी, जब इसका इलाज आ जाएगा, तो फिर नॉर्मल एक वायरस की तरह, एक नॉर्मल ये ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम जैसे हमें होता है, उस तरह ये चलता रहेगा। हाँ, स्पेन के हालात नॉर्मल कब होंगे, यानी हम वहाँ पे कब पहुँचेंगे जिस कंडीशन में हम 14 मार्च से पहले थे, तो इस सिलसिले में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हमें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर कि इस साल के एंड तक ऐसा हो पाएगा कि हमारी ज़िंदगी उसी तरह चल पड़े
جس طرح 14 مارچ سے پہلے ہم یہاں پر رہ رہے تھے. تو لہذا اس میں جو ہے وہ ہمیں ابھی حکومت نے جو ابھی فی الحال لاک ڈاؤن کو جو ختم کیا ہے اس سلسلے میں حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں, کچھ نرمیاں کی ہیں, لیکن وہ نرمیاں اس طرح سے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنے حفاظتی جو تدابیر ہیں اس کا ساتھ سختی کے ساتھ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور ان تدابیر کے ساتھ باہر نکلنا ہے. کیونکہ اگر یہ وائرس خدا نہ خواستہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے میں, پھر اس کا مقابلہ کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آئے گی. اور دوسری چیز آپ کی دوسرا حصہ سوال کا کہ معیشت کب تک بہتر ہوگی. ایک بات یاد رکھیے, اسپین ایک زرعی ملک ہے. زراعت جو ہے وہ اس کا مین وہ ہے, اس کا جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ سمجھ لیجئے, وہ مین ہے. آپ یہ سوچئے کہ پچھلے یہ جو ٹائم جو گزرا ہے اس کے اندر 8.4 جو ہے ہماری درآمدات اور برآمدات پر کمی آئی ہے. وہ تمام چیزیں جو اسپین بناتا ہے, اسپین جیسے میں نے آپ کو کہا زرعی ملک ہے, یہاں کا فروٹ, یہاں کی سبزی پورے یورپ میں جاتی ہے اور بہت مشہور ہے. اب جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے وہ سبزی, وہ فروٹ, وہ تمام خورد و نوش کی اشیاء جو ہیں وہ وہاں سے کسی ملک میں وہ نہیں جا پا رہی کیونکہ بارڈر سارے کے سارے بند ہیں. اور یقینی طور پر یہ وہ لمحہ ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس معیشت کو جب تک سارے حالات نارمل نہیں ہوتے, جب تک یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, تو اس کو بہتری میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ چونکہ اسپین میں آلریڈی ہم ایک پچھلے کرائسس سے گزر رہے تھے, اب اس کے اوپر ایک نیا یہ ہم پر آفت آن گری ہے, تو اس سے نکلنے میں ابھی کافی زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن ہماری دعا ہے اور ہماری خواہش بھی ہے, یہ اسپین ہمارا ملک ہے, اس نے ہمیں عزت دی, اس نے ہمیں روزی دی, اس نے ہمیں یہاں پہ عزت سے رہنا دیا, تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد ہمیں اس مصیبت سے نکالے, لیکن اس میں ابھی ٹائم لگے گا. ابھی اس میں اچھا بھائی, کووڈ-19 کی وجہ سے, اس کرائسس کی وجہ سے کون کون سے ایسے کاروبار ہیں جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ جی, اس کرائسس کی وجہ سے کون سے کاروبار متاثر ہوئے ہیں؟ بیسیکلی جو کھانے پینے کی جو چھوٹی دکانیں تھیں, جو فروٹ کی دکانیں تھیں, اس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے, یہ تو کسی نہ کسی سے چلتے رہے کیونکہ یہ روزمرہ کی اشیاء تھی, روزمرہ کی چیزیں تھیں, ان کو روزمرہ سے عوام نے استعمال کرنا تھا, تو وہ دکانیں تو چلتی رہیں اور وہ کھلی رہیں, چاہے ان کا کاروبار کا جو ایک گراف تھا, جس طرح سے ان کا کاروبار ایک ہوتا تھا, اس سے وہ بہت زیادہ وہ نیچے آ گئے, لیکن بہرحال ضرورت یہ کام پھر بھی چلتے رہے. لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانیوں کے یہاں پر اسپین کے اندر موبائل شاپس کی بہت زیادہ دکانیں ہیں ان کی, اس کے بعد ان کا جو ہے وہ اس میں جو نیٹ کیفے ہیں وہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہیں, نیٹ کیفے بہت زیادہ ہیں ہمارے, کنسٹرکشن کا کاروبار ہمارے بہت زیادہ ہے, ٹیکسی سیکٹر ہمارا یہاں بہت مضبوط ہے. لیکن یقینی طور پہ اس کرائسس نے ان کا کام بھی بہت زیادہ کم کر دیا. اسی طرح اور جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے پاکستانی, جیسے ہیئر کٹنگ, جو ہیئر سالون جو ہے وہ ہمارے وہاں پر بند ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ وہ کاروباری تھے کہ جنہوں نے بالکل چھوٹے لیول پہ اپنے کام کو شروع کیا ہوا تھا اور چھوٹے لیول پہ اپنے کام چلا رہے تھے, اسی سے ان کا گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا اور اسی سے ان کے جو کاروبار ہیں, جو دکانوں کے کرائے تھے, جو بجلی پانی گیس کے بل تھے, وہ بھی انہوں سے اسی دکان سے یا اسی کاروبار سے جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں جو بڑے بڑے برانڈ ہیں, جو بڑے بڑے برانڈ ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو سٹینڈ پھر بھی کر لیں گے. لیکن جو بہت زیادہ مسئلہ آئے گا, جو بہت زیادہ پرابلمز آئیں گی, وہ ہمیں جو نظر آ رہی ہیں وہ ان چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے نظر آ رہی ہیں کہ جن کے کاروبار پچھلے 2 مہینے سے بند ہیں, اور آگے آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی کھل بھی جائیں. لیکن اس کے باوجود جو احتیاطی تدابیر ہوں گی اس کے تحت لوگوں کے اندر ایک ڈر بھی ہوگا. کسی بھی دکان کے اندر جاتے ہوئے, کوئی بھی چیز خریدتے ہوئے, لوگوں کے اندر وہ ڈر موجود ہوگا. تو یہ وہ کاروبار تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے بہت سے لوگ جو ان کاروبار میں انوالو تھے, اور ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اس کرائسس کی وجہ سے, اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. طاہر بھائی, اس پورے کرائسس میں جیسے تقریباً تمام جو پولیٹیکلز پارٹی ہیں, حکومتی پارٹی نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہی تھا, آپ کی جو سیوتادانس پارٹی ہے اس کا کیا کردار رہا ہے اس پورے کرائسس میں؟ جی, میری جماعت کا کردار دیکھیں, ہماری جماعت کا نام ہی شہری ہے. ہماری جماعت کا ایک بڑا کلیئر موٹیو ہے
کہ ان کو نہ مذہب سے، نہ کلچر سے، نہ رنگ سے، نہ نسل سے، نہ نیشنلٹی سے، کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو انسان سے سروکار ہے، ان کو ان شہریوں سے سروکار ہے جو شہری ہم یہاں پر رہتے ہیں، اور ہم تمام کے برابر حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو میری جماعت نے جو تقریباً ہم نے 57 کے قریب ہمارے ایسے نکات تھے جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کہ جو عام شہری کے لیے تھا، جو ہر انسان کے لیے تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو چھوٹے کاروباری ہیں، خاص طور پہ جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں، یہاں پہ آپ کو معلوم ہے جو بار ریسٹورنٹس جہاں پہ جو بنتی ہیں اس کا ایک باہر ایک ٹیرس رکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی اس کا ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. جو چھوٹے کاروباری یہاں پہ جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، جن کی اپنی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں، چاہے موبائل کی ہو، چاہے وہ ہیئر سالون ہو، یا کوئی اور اس طرح چھوٹا کاروبار ہو، ان کا ایک مہینے کا ٹیکس جاتا ہے. انہوں نے کہا جی اس کو ختم کیا جائے. اسی طرح جو کام کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے امارات کا انہوں نے اعلان کیا. گو ان کا میکسیمم یہ کوشش تھی کہ اس وقت چونکہ ملک اس بدترین صورتحال میں ہے، اور ریاست اگر ماں کی طرح ہے، تو پھر ماں کو آگے بڑھ کے اپنے بچوں کو سہارا دینا پڑے گا. ماں کو آگے بڑھ کے ان بچوں کو، جو بچے اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں، ماں کو ان کو آگے بڑھ کے جو ہے ان کی کفالت کرنی پڑے گی. تو ہماری جماعت نے اسپین کی حکومت سے اور اس صوبے کی حکومت سے ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ خدارا آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو لوگ اس وقت گھروں میں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کے گھر میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے حکومتوں کو جگایا ہے کہ آپ اس موضوع پہ کام کریں، اور ہر لوگ اور اس چیز کو گارنٹی دیں کہ ہر انسان، ہر شہری اسپین کا جو ہے وہ کم از کم اس کی زندگی کی جو بیسک ضرورت ہیں، جو اس کی مین ضرورت ہے زندگی کی، کھانے پینے سے لے کر گھروں کے اور جو چھوٹے خرچے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو شیورٹی دی جائے کہ وہ حکومت وقت جو ہے وہ پورا کرے. جس میں وہ بہت حد تک کامیابی ہوئے ہیں. ان کے جو نکات تھے ہمارے، وہ آخرکار حکومتوں کو ماننے پڑے ہیں، کیونکہ وہ نکات تھے ہی کمیونٹی کے لیے، عام کمیونٹی کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اور تمام انسانوں کے لیے جو اسپین میں رہ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے جو طاہر رفیع صاحب سیوتادانس پارٹی کی جانب سے، وہ سیوتاد بیا کے کونسلر ہیں. آپ نے ان کی بات چیت سنی، ان کی پارٹی کے کردار کے بارے میں، اور جو بھی وہ اپنے نالج کے مطابق جو انہوں نے بتایا کہ معیشت کے بارے میں سب کچھ آپ کی نظر میں آپ نے دیکھا اور سنا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے لیے کسی نئے مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. بس یہی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنے عزیزوں کا، رب دوست احباب کا خاص خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.